वालेकुम, मेरा नाम अर्श है और मैं जमात 2 में पढ़ता हूँ। तो मेरी आज की तरकीब का ताल्लुक है मेरे अब्बू का नाम मुकेश कुमार है। वो बहुत अच्छे हैं, वो एक नेक इंसान है, वो मेरा ख्याल रखते हैं, वो हर इतवार को मुझे बाग ले जाते हैं, वो मेरी मदद करते हैं। उनकी वजह से मैं आज तक पहुँचा हूँ। मैं अपने अब्बू से बहुत प्यार करता हूँ। शुक्रिया। अस्सलामुअलैकुम, मेरा नाम परवार है, मैं जमात 6 की तलबा हूँ। आज मैं आपके सामने उस्ताद के एहतराम पेश करना चाहती हूँ। उस्ताद का एहतराम हमारी माशरती और इखलाकी फ़राइज़ में सबसे अहम है, क्योंकि उस्ताद वो हस्ती है जो हमें उसकी वाक़ई अता करते हैं और हमें बेहतर इंसान बनाते हैं। उस्ताद का दर्जा बहुत बुलंद है। उस्ताद का रंग अलग है, एक रोशनी का है नाम, इनसे जो जला है दिल का अंधेरा इसका। उस्ताद किताबी लफ्ज़ नहीं सिखाते बल्कि ज़िंदगी गुजारने के असूल, सच्चाई और ईमानदारी की तालीम देते हैं। उस्ताद की दुआएं, रहनुमाई और मेहनत हमें कामयाबी की राहों पर गामज़न करती हैं। अकल भी खुदा देता है, रुतबा भी खुदा देता है। अकल भी खुदा देता है, रुतबा भी खुदा देता है। उस्ताद वो समंदर है जो दोनों को बढ़ा देता है। शुक्रिया। सबक फिर पर सदाकत का, अदालत का, शजाअत का, लिया जाएगा तुझसे भी काम, दुनिया की इमामत का। जनाब उस्ताद सकराम, मेरे अजीज साथियों, अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम ज़ैनिशा, मैं जमात 10वीं की तालिबा हूँ। आज मैं आपके सामने मुल्क के मुस्तकबिल में नौजवानों के किरदार के ऊपर एक तकरीर पेश करना चाहती हूँ। नौजवान किसी भी मुल्क व कौम का एक अजीम सरमाया है, क्योंकि इन्होंने ही आगे चलकर मुल्क को चलाना होता है। लिहाजा इस हवाले से एक रियासत की अवलीन जिम्मेदारी है कि वो ऐसा निज़ाम तश्कील दे जिसकी बदौलत तमाम इदारों को मुस्तकबिल में ना सिर्फ चलने बल्कि इन्हें बेहतर से बेहतर बनाने वाले लोग सामने आ सके। ना तू जमीन के लिए ना आसमान के लिए, जहाँ है तेरे लिए तू नहीं जहाँ के लिए। लेकिन क्या पाकिस्तान का तालीमी निज़ाम इस तरह मजबूत किया गया है कि ये आने वाली नस्ल को मुस्तकबिल के लिए तैयार कर सके? तो इसका जवाब है नहीं और जवाबी है। लाज़िम मसाइल को जड़ से ख़त्म करने के लिए हमारी कोशिशें सियासी होनी चाहिए और अपने हालात बेहतर बनाने के लिए मुश्त सोच के साथ अपनी जिम्मेदारियां अदा करते रहना चाहिए। उस कौम को शमशेर की हाजत नहीं रहती, उस कौम को शमशेर की हाजत नहीं रहती और जिसके जवानों की खुदी सूरत फौलाद। शुक्रिया। जनाब अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम दुर्रदन है, मैं जमात 10वीं की तालिबा हूँ। आज के इस अजीम और शान मौके पर मैंने अपनी तकरीर के लिए जो मौजूद चुना है वो है मुल्क के मुस्तकबिल में नौजवानों का किरदार। मैं अपनी तकरीर की इब्तिदा इस शेर से करना चाहूंगी। जब अपना काफिला अज़्मो यकीन से निकलेगा, जब अपना काफिला अज़्मो यकीन से निकलेगा, जहाँ से जाएंगे रास्ता वहीं से निकलेगा। वतन की मिट्टी मुझे एड़ियां रगड़ने दे, वतन की मिट्टी मुझे एड़ियां रगड़ने दे, मुझे यकीन है कि चश्मा यहीं से निकलेगा। सत्यारी वक़ार, नई नस्ल किसी भी कौम के लिए रीढ़ की हड्डी नहीं बल्कि शहरत की हैसियत रखती है। ये वही नौजवान बरादरी है जो अपने मुल्क की तामीर तरक्की और अपने हमवतनों की खुशहाली में बेहतरीन किरदार अदा करती है। दुनिया में आज तक जितनी भी कौमें बावक़ार ज़माने से बरसर बेकार है, उनकी नस्ल नूह हर कठिन घड़ी में उनके साथ खड़ी थी। कहाँ मिल बल्कि कबीले की आँख का तारा और खुले बच्चों का सहारा बन सके, बल्कि ये तो क्लासन को फसाए को तहसील गर्दी का नारा है। ये अपनी ज़ाती और अपनी कौमी अखलाक की जिम्मेदारियों को कतई तौर पर भुला चुका है। क्या ये नौजवान कौम का मुस्तकबिल संवारेंगे जो अपने ही मुल्क के लिए तंज़ो तनकीन में सबसे पहले तैयार खड़े होते हैं? बहुत हुआ अपने तारीख माजी के किस्से सुनाकर खुश होना, बहुत तालियां बजानी, बहुत सफर कर दिया। क्या हमारा फर्ज इतना ही रहा कि हम इन तमाम कुर्बानियों को याद करें, तालियां बजाएं और घर जाकर फिर से अपना पुराना तर्ज़ अंदाज़ तैयार कर लें? आज को नौजवान कश्मीर को आजाद करने की बात करता है जबकि इसकी अपनी मईशत तबाह हो रही है, इसकी सरजमीन पर पलकर बड़ा हुआ। अंधेरे जाते नहीं सिर्फ सोच लेने से, अंधेरे जाते नहीं सिर्फ सोच लेने से, चिराग जलता नहीं जलाना पड़ता है। शुक्रिया। इकबाल तेरी कौम का इकबाल खो गया, माजी तो सुनहरा है मगर हाल खो गया। अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम मनाहल है और मैं जमात 9 की तालिबा हूँ। आज मैं आपके सामने आलूदगी के माहौल पर असरात के मौजू पर चंद अल्फाज पेश करना चाहती हूँ। आलूदगी हमारी जिंदगियों पर नहायत गहरे असरात डाल रही है और इसके असरात दिन ब दिन बढ़ते जा रहे हैं। फ़िज़ाई आलूदगी से सांस की बीमारियां, दिल के अमराज और दीगर सेहत के मसाइल पैदा हो रहे हैं, जबकि पानी की आलूदगी से पीने के पानी की किल्लत और आब हयात को नुकसान पहुंच रहा है। हम जमीन की आलूदगी जहरीले केमिकल्स और कचरे की वजह से ज़रख़ेज़ ज़मीन बंजर हो रही है, जिसके
جس سے خوراک کی پیداوار متاثر ہو رہی ہے، شور کی آلودگی سے انسان کے ذہنی سکون کو برباد کر رہی ہے۔ میں اپنے رب سے ہوں اس بات کا سوالی، وہ قائم میرے وطن میں امن اور خوشحالی۔ میں جماعت کی طالبہ ہوں۔ آج میں آپ کے سامنے آلودگی کے ماحول پر اثرات کے موضوع پر چند الفاظ پیش کرنا چاہتی ہوں۔ آلودگی ہماری زندگیوں پر نہایت گہرے اثرات ڈال رہی ہے، جس کے اثرات دن بہ دن بڑھتے جا رہے ہیں۔ فضائی آلودگی سے سانس کی بیماریاں، دل کے امراض اور دیگر صحت کے مسائل پیدا ہو رہے ہیں، جبکہ پانی کی آلودگی سے پینے کے پانی کی قلت اور آب حیات کو نقصان پہنچا ہے۔ ایک بہتر اور صحت مند ماحول فراہم کیا جا سکے، اس سے بچنا معاوضے سے کم نہیں، موت کی ایک لہر ہے آلودگی۔ شکریہ۔ السلام علیکم، میرا نام نشال ہے اور میں جماعت ہشتم کی طالب علم ہوں۔ آج میں آپ کے سامنے ایک ایسے موضوع پر بات کرنے کے لیے کھڑی ہوں جو انسانیت کی بنیاد اور ہمارے معاشرتی رشتوں کا احساس ہے، یعنی ہمدردی اور مہربانی۔ ہمدردی کے پل سے دلوں کو جوڑ کے فاصلے محبت سے توڑ لو۔ ہمدردی وہ جذبہ ہے جو ہمیں دوسروں کے دکھ درد اور ان کے لیے کچھ کرنے پر اکساتا ہے۔ مہربانی وہ روشنی ہے جو دوسروں کے لیے کچھ کرنے کو اکساتی ہے اور معاشرے کو ایک مضبوط اور خوبصورت روپ دیتی ہے۔ کسی کے درد پر ہاتھ رکھنا عبادت ہے، کسی کے درد پر ہاتھ رکھنا عبادت ہے، یہی عمل انسانیت کی روایت ہے۔ روزمرہ کی زندگی میں ہمدردی اور مہربانی کا مظاہرہ کرنا نہ صرف دوسروں کے لیے بلکہ ہمارے لیے بھی فائدہ مند ہے۔ کسی پریشانی کے ساتھ برائی کو دور رکھو، نیکی کے چراغ دلوں میں جلاؤ، نیکی کے چراغ دلوں میں جلاؤ، محبت کے پیغام ہر سو پھیلاؤ۔ شکریہ۔ محترم اساتذہ کرام اور میرے عزیز ساتھیوں، السلام علیکم۔ میرا نام منتہا علی ہے اور میں جماعت ہشتم کی طالب علم ہوں۔ آج کا میرا عنوان ہے دیہی اور شہری زندگی کی اہمیت۔ گاؤں کی فضاؤں میں سکون کا پیغام ہے، گاؤں کی فضاؤں میں سکون کا پیغام ہے، جہاں سادہ زندگی میں خوشی کا راز ہے۔ دیہی اور شہری زندگی دونوں کی اپنی اہمیت ہے۔ دیہی زندگی میں لوگ سادہ قدرتی ماحول میں رہتے ہیں، جہاں زراعت اور مویشی پالنے کا کام ہوتا ہے۔ یہ زندگی قریبی سماجی اور قدرتی سکون فراہم کرتی ہے۔ دوسری جانب شہری زندگی میں لوگ تجارت اور صنعت میں مشغول ہوتے ہیں، جہاں جدید سہولیات، تعلیم، شہر کی روشنیوں میں خوابوں کی تکمیل ہے، شہر کی روشنیوں میں خوابوں کی تکمیل ہے، جہاں محنت کی قدر اور کامیابی کا شوق ہے۔ السلام علیکم، میرا نام محب قربان ہے اور میں جماعت ہشتم کی طالب علم ہوں۔ آج میں دیہی اور شہری زندگی کی اہمیت پر تقریر کروں گی۔ یہ دونوں طرز زندگی ہمارے معاشرے کے دو اہم پہلو ہیں جو اپنی خوبیوں اور منفرد خصوصیات کی وجہ سے اپنی جگہ بے حد اہم ہے۔ دیہی زندگی سادگی، سکون اور قدرتی خوبصورتی کی علامت ہے۔ یہاں کی فضا صاف، ماحول پرامن اور لوگ خوش اخلاق ہوتے ہیں۔ دیہات میں زیادہ تر لوگ زراعت اور مویشی پالنے سے وابستہ ہوتے ہیں۔ ان کی زندگی فطرت کے قریب ہوتی ہے اور وہ زمین سے جڑے رہنے کا ہنر جانتے ہیں۔ دونوں کا ایک دوسرے کے بغیر گزارا ممکن نہیں۔ آخر میں دیہی اور شہری زندگی ایک دوسرے کی تکمیل کرتے ہیں اور ہمیں دونوں طرز زندگی کی اہمیت کو سمجھتے ہوئے ایسا معاشرہ تشکیل دینا چاہیے جہاں دیہات اور شہر دونوں ترقی کر سکے۔ شکریہ۔ اساتذہ کرام اور میرے عزیز ساتھیوں، السلام علیکم۔ میرا نام وزیر ہے اور میں جماعت ہشتم میں پڑھتا ہوں، اور آج مجھے جس عنوان پر لب کشائی کا موقع ملا ہے وہ ہے دیہاتی اور شہری زندگی۔ یہ دونوں زندگیاں اپنی اپنی جگہ اہم اور خوبصورت ہیں۔ جب دیہاتی زندگی سادگی، فطرت کے قریب اور پرسکون ہے، جبکہ شہری زندگی جدیدت، سہولتوں اور مصروفیت سے بھرپور ہے۔ دیہات کی مٹی کی خوشبو جو دل کو بہلا دے، دیہات کی مٹی کی خوشبو ہے۔ ہمیں چاہیے کہ جہاں بھی رہیں اپنی زندگی کو متوازن بنائیں، دیہاتی سادگی اور شہری ترقی دونوں کے حسین امتزاج سے اپنی دنیا کو خوبصورت بنائیں۔ شکریہ۔ میرا نام ایچل ہے اور میں جماعت ہشتم کی طالب علم ہوں۔ آج میں آپ کے
سامنے روزمرہ کی زندگی میں ہمدردی اور مہربانی کے بارے میں بات کرنا چاہتی ہوں۔ یہ دو ایسی صفات ہیں جو نہ صرف انسان کو بہترین بناتی ہیں بلکہ معاشرے کو خوبصورت اور پرامن بناتی ہیں۔ مہربانی کو اپنی زندگی کا حصہ بنانے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ ہیں لوگ وہی جہاں میں اچھے، ہیں لوگ وہی جہاں میں اچھے، آتے ہیں جو کام دوسروں کے۔ شکریہ۔ روزمرہ کی زندگی میں ہمدردی اور مہربانی ایک خوبصورت انداز۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محترم سامعین، السلام علیکم۔ میرا نام حمزہ ہے اور میں جماعت ہشتم کی طالب علم ہوں۔ آج میں آپ کے سامنے ایک نہایت اہم مگر دلچسپ روزمرہ کی زندگی میں ہمدردی مہربانی پر بات کرنا چاہتی ہوں۔ زندگی کی دوڑ دھوپ میں ہم بھول جاتے ہیں کہ چھوٹے چھوٹے نیک اعمال دوسروں کے لیے خوشی اور ہماری سکون کا باعث بن سکتے ہیں۔ دنیا میں ہر انسان ایک کہانی لے کر آیا ہے، کوئی خوشی کے لمحات میں ہے تو کوئی غم کے سہارے میں۔ اگر ہم ایک دوسرے کے درد کو سمجھائیں اور مہربانی کا مظاہرہ کریں تو یہ دنیا جنت بن سکتی ہے۔ ہمدردی وہ خزانہ ہے جو بانٹنے سے بڑھتا ہے، ہمدردی وہ خزانہ ہے جو بانٹنے سے بڑھتا ہے، یہی وہ نور ہے جو ہر دل میں دل ہوتا ہے۔ محترم سامعین، ہمدردی وہ عمل ہے جو نہ کسی دولت کا محتاج ہے اور نہ کسی بڑے کارنامے کا۔ کسی تھکے ہوئے شخص کے لیے دروازہ کھول دینا، کسی بھوکے کو کھانا کھلانا یا کسی پریشان دل کو حوصلہ دینا، یہ سب چھوٹے مگر کامائنے ہیں۔ ہمیں اپنے دلوں کو نرم کرنے اور اپنی زندگیوں میں ہمدردی اور مہربانی کو شامل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ کسی کے غم کا سہارا بنو، کسی کے غم کا سہارا بنو، یہی عبادت ہے، یہی اصل زندگی، یہی انسانیت ہے۔ شکریہ۔ السلام علیکم، میرا نام رامین احمد ہے اور میں جماعت ہشتم کی طالب علم ہوں۔ آج میں شہری اور دیہی زندگی کی اہمیت پر آپ کے ساتھ ایک تقریر پیش کرنا چاہتی ہوں۔ روشنیوں کا شہر ہے، رفتار کی بات ہے، روشنیوں کا شہر ہے، رفتار کی بات ہے۔ شہر کی زندگی بھی الگ ہی کمال ہے۔ شہری زندگی اپنے اندر بہت سے فوائد اور نقصانات رکھتی ہے۔ یہ زندگی ترقی سے اگر دیہی علاقوں میں تعلیم، صحت اور انفراسٹرکچر کو بہتر بنا دیا جائے تو یہ زندگی مزید خوشحال ہو سکتی ہے۔ تاہم سہولیات کی کمی اور جدید ترقی سے دوری اس زندگی کے اہم چیلنجز ہیں۔ دیہات میں سکون، شہروں میں رونقیں، ہر ایک کا اپنا حسن اور کائنات ہے۔ شکریہ۔ السلام علیکم، میرا نام محمد ایان ہے اور میں جماعت ہشتم کا طالب علم ہوں۔ آج میں آپ سب کے سامنے ایک ایسی شخصیت کے بارے میں بیان کرنا چاہتا ہوں جو اپنے اقوال، اپنی زندگی اور اپنے کردار سے ہم سب کو روشن کرتا ہے۔ یہ شخصیت ہے حضرت مولانا علیہ السلام نے اپنی زندگی میں ہم سب کے لیے ایک مثال قائم کی ہے۔ انہوں نے اپنی حکمت، اپنے جذبے اور اپنے علم سے ہم سب کو متاثر کیا ہے۔ انہوں نے سکھایا ہے کہ کیسے ظلم کے خلاف آواز اٹھانی چاہیے، کیسے حق کے خلاف لڑنا چاہیے اور کیسے رحمت اور محبت کے ساتھ دوسروں سے پیش آنا چاہیے۔ علامہ اقبال ہمیشہ درد زباں ہے، علی کا نام اقبال کہ پیاسے روح کی بجھتی ہے اس نگینے سے۔ شکریہ۔ اور میرے پیارے ساتھیوں، السلام علیکم، میرا نام قربان ہے اور میں جماعت ہشتم کا طالب علم ہوں۔ آج میں جس موضوع پر گفتگو کرنے جا رہا ہوں وہ ہے ناکارہ چیزوں کا دوبارہ استعمال۔ ناکارہ چیزوں کا دوبارہ استعمال آج کے دور میں بہت اہمیت رکھتا ہے۔ یہ ایک ایسا طریقہ ہے تحفظ کا شعور بھی دیتا ہے۔ زمین ہی ہے کل اثاثہ ہمارا، زمین ہی ہے کل اثاثہ ہمارا، اس کا تحفظ ہے ضروری۔